अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ अस्मत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, जिस तरह देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम सोशल इशू पे होते हैं, हम मुख्तलिफ शख्सियात से मिलते हैं और बाज़ औक़ात उनमें ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं जो पूरी कौम का विरसा होती हैं। गुज़श्ता दिनों हम ऐसी ही एक शख्सियत से मिले। बारोब शख्सियत और बड़े जागीरदार ख़ानदान के चश्मो चराग, घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के बेताज बादशाह, फ़ख्रे अटक और फ़ख्रे पाकिस्तान का टाइटल लेने वाले प्रिंस अता, जिन्हें रईस आज़म भी कहा जाता था। प्रिंस अता कोट फतेह खान के एक ऐसे रईस थे जिन्होंने खेल और सकाफत के मैदान में पूरी दुनिया को फतह किया। वो फाते रहे फन सकाफत के हवाले से, नेज़ाबाजी के हवाले से, घुड़सवारी के हवाले से, लेकिन नाकाबिल तस्खीर नवाब 6 फरवरी मौत के हाथों शिकस्त खा गए। नवाब अता का ताल्लुक जद्दी पुश्ती नवाब खानदान से था। नवाब अता के परदादा नवाब अमीर मोहम्मद खान थे। उनके दादा ताज मोहम्मद खान और उनके वालिद मलक यार मोहम्मद खान थे। नवाब के नाना सरदार मोहम्मद नवाज खान साबिक वफाकी वजीर और फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर रहे। उनके नाना एक बड़ी जायदाद के मालिक थे। 84 गांव उनकी मलकियत थे। नवाब अता के ससुर नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान मगरबी पाकिस्तान के साबिक गवर्नर थे। उनके जाहो जलाल, उनकी ताकत के किस्से अयूबी दौर में मशहूर थे और आज भी नवाब अमीर मोहम्मद खान इस हवाले से एक बड़ा नाम है। अगर हम नवाब अता की ज़िंदगी को देखें, इब्तदाई ज़िंदगी को देखें, तो वो 25 अक्टूबर 1941 को कोट फतेह खान में पैदा हुए। कोट फतेह खान ज़िला अटक का वो हिस्सा है, वो खित्ता है जहाँ पे इन नवाबों की मलकियत भी है और ये बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक भी हैं। नवाब ने अपनी इब्तदाई तालीम इसी शहर में हासिल की और बाद अज़ां वो लाहौर चले गए। लाहौर के एचिसन कॉलेज से उन्होंने FSC करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और फिर वो आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। बरतानिया में नवाब ने अपनी ख़ानदानी वजाहत, रोब, दबदबे, अपनी सकाफत और मट्टी से वाबस्तगी को बरकरार रखा। अपनी ख़ानदानी पग, शलवार कमीज़ का लिबास और ख़ूबसूरत वेस्टकोट हमेशा जेब तन करके वो यूनिवर्सिटी में जाते रहे, कॉलेज की तकारीब में शिरकत करते रहे और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने अपने फ़न के और अपनी सकाफत का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्लीट की और इम्तियाजी नंबरों के साथ उनका नाम भी इनाम लेने वालों में शामिल था, तो वो अपने रवायती लिबास में गए। लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने उन्हें कहा कि मखसूस लिबास के अलावा वो स्टेज पर नहीं जा सकते। मलका बरतानिया उस तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी थी, लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया तो नवाब अता ने नीचे से आवाज़ दी कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि मखसूस लिबास की वजह से मुझे ऊपर नहीं आने दिया गया। तो मलका बरतानिया खुद चलकर उनके पास आई नीचे
انہیں کامیابی کی مبارکباد دی اور انہیں گولڈ میڈل پہنایا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ثقافت کے لیے وہ قربانی دی جو اس سے پہلے نواب امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ، جن کے وہ داماد تھے، انہوں نے بھی اپنے روایتی لباس کو اسی طرح ساتھ رکھا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں گئے، طالب علم کی حیثیت سے، نواب کی حیثیت سے، یا گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے۔ نواب عطا کو بچپن سے گھڑ سواری اور نیزہ بازی کا شوق تھا، اور یہ شوق انہیں ورثے میں ملا، جس میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں دنیا اسے خوبصورت گھڑ سوار، نیزہ باز کی حیثیت سے جانتی تھی، پہچانتی تھی، بلکہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ان کا نام فخر سے لیا جاتا، اور ان کی گھڑ سواری، نیزہ بازی، گھوڑا ڈانس کے حوالے سے بڑی شہرت تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے دنیا کے مختلف مقامات پر اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ نواب عطا فوک موسیقی اور اس کے ساتھ ساتھ عارفانہ کلام کے بھی بہت دل دادا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فنکاروں کے ساتھ اور ہنرمندوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا ربط تھا، اور یہ تمام عمر ان کے ساتھ رابطہ رہا، فن کی قدر کرتے رہے، اور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ نیزہ بازی کے علاوہ انہیں بیل دوڑ سے بڑی محبت تھی۔ ہر سال اپنے علاقے کوٹ فتح خان میں سال میں 2 یا 3 دفعہ وہ میلہ لگاتے، جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے۔ اس کے علاوہ اس میلے میں اور ان کے روایتی محل میں، ان کی جاگیر میں دنیا بھر سے سفیر آتے، بڑی بڑی شخصیات آتی، ان کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے، اور اس کے علاوہ روایتی کھیلوں میں حصہ لیتے، اور مقامی سطح پر عوام بھی ان میلوں میں شرکت کرتے، اور اس طرح ہزاروں افراد ان کے مداح تھے۔ کھیلوں کے ساتھ ان کی وابستگی لازوال تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نواب نے کھیل کے میدان کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان میں بھی اپنا گہرا اثر چھوڑا۔ 1993 میں وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے، اور وہاں پر بھرپور طریقے سے اپنے علاقے کی نمائندگی کی، لیکن 1996 میں ان کے والد جب اس جہاں سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے سیاست سے استعفیٰ دے دیا۔ حالانکہ ان کے ایچیسن کے جو دوست تھے، کلاس فیلو تھے، جن میں میر ظفر اللہ خان جمالی سابق وزیر اعظم، میر تاج جمالی، حامد ناصر خان چٹھا اور چودھری اعتزاز احسن، انہیں مجبور کرتے رہے کہ وہ سیاست نہ چھوڑیں، لیکن وہ انکاری ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کے بعد میں نے جاگیر کو دیکھنا ہے، اپنے علاقے کو دیکھنا ہے، اپنے علاقے کی ثقافت کو دیکھنا ہے، علاقے کی ترقی کرنی ہے۔ سو انہوں نے جاگیر کا انتظام سنبھالا، اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 84 گاؤں جو تھے وہ ان کی ملکیت تھے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نواب عطا کی دوستیاں پوری دنیا میں تھیں، وہ خود ان کے پاس جاتے اور لوگ ان کے پاس آتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی لوکل زبان تھی، جو اردو زبان تھی، جو فارسی زبان تھی، اس کے علاوہ انگلش، فرینچ، ڈچ اور عربی کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں پر بڑا وہ عبور رکھتے تھے، اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ملتے تو ان کی ہی زبان میں جب ان سے بات کرتے تو وہ دوست بھی خوش ہوتے، اور ان کی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ تعلیم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نواب عطا بے پناہ دولت مندی اور طاقت کے باوجود روایتی جاگیرداروں، سرداروں،
وڈیروں کی طرح ظالم نہیں بلکہ انسان دوست شخص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں ان سے لگاؤ اور محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور جب ان کا جنازہ 7 فروری جمعے کے دن 3 بجے اٹھا تو اس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نواب عطا کی زندگی کا آخری انٹرویو ہم نے ان کے آبائی حویلی میں کیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ایسی تاریخی باتیں جو آپ ہمارے انٹرویو میں دیکھیں گے۔ جب ہم ملک عطا کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے والد محترم یار محمد خان کی بات کرتے ہیں، ان کے دادا تاج محمد خان کی بات کرتے ہیں، اور یہ آپ حویلی دیکھ رہے ہیں۔ پس منظر میں آپ کو میرا کیمرہ دکھائے گا کہ یہ ڈیرا، یہ حویلی، یہ 150 سال پرانی حویلی، یہاں پہ بہت زیادہ یادیں ہیں، ماضی کی یادیں، نوابوں کی باتیں۔ عطا نواب کا میں اگر تعارف کراؤں تو عطا محمد خان داماد ہیں نواب آف کالا باغ امیر محمد خان جو سابق گورنر ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ ایک بڑی داستان ہے، آج انہی سے بات کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات ملک عطا سے کراتے ہیں۔ بہت شکریہ نواب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نواب صاحب، میں اگر آپ سے، چونکہ میرے زیادہ سننے والے جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ آپ دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے، کچھ اپنے بچپن کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ خاندان کا یہ ہے جناب کہ ہمارے جو آباء اجداد تھے وہ الیگزینڈر دی گریٹ کے ساتھ میسیڈونیا سے آئے۔ بیسیکلی ہماری آنکھوں کا رنگ بھی جو ہے گرین ہے، میسیڈونین۔ تو میسیڈونیا سے چلے یہاں پہنچے تو یہاں مغلوں کا راج تھا، تو انہوں نے مغلوں میں شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد ہماری جنریشن ہمارا جو 8 پشت پیچھے سردار تھا، اس کا نام تھا سردار فتح خان، جس کے نام پہ فتح جنگ بھی ہے۔ وہاں نے رنجیت سنگھ کے ساتھ جنگ کی اور اسے ہرایا، تو اس کا رکھا فتح جنگ، اور یہ کوٹ فتح خان بھی انہی کے نام ہے۔ جس دن انہوں نے ہماری مسجد ہے یہاں بہت پرانی، جس کو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بھی جا کے ذرا اس فلم میں لائیں۔ وہ مسجد جو ہے وہ سردار فتح خان رنجیت سنگھ کے ٹائم کی، جب اس کو پتھر سے نے بنیاد رکھنا تھا تو اس وقت آواز یہ تھا کہ جس نے غیر عورت نہ دیکھی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو اور نماز قضا نہ کی ہو، وہ آگے پتھر رکھے گا۔ تو سردار فتح خان اٹھا، اس نے کہا فتح تیرا خدا گواہ، تو نے کہا جھوٹ بولا، نہ تو نماز قضا کی تھی نہ تہجد قضا کی تھی، اور میں پتھر رکھ رہا۔ آپ خود بھی تہجد پڑھتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ حویلی کی بڑی دیوار کے ساتھ کچا ہے، وہاں پہ آپ رائڈنگ کی کرتے ہیں، گھڑ سوار آپ خود اچھے ہیں، نیزہ بازی کرتے ہیں۔ یہ شوق آپ کو ورثے میں ملے؟ یہ جناب ہمیں ورثے میں ملا، کیونکہ ہمارے گھر یہاں 200 گھوڑا رہا ہے۔ اب بھی اللہ کی مہربانی ہے، اگر آپ تشریف لے جائیں گے میرے اسٹیبل میں تو وہاں آپ کو ضرور 100 گھوڑا نہ ہوا تو 150 گھوڑا ضرور مل جائے گا۔ اس لیے یہ ہمارا ورثے کا شوق ہے۔ میں نیزہ بازی میں سن 1953 میں آیا۔ اب اس وقت پوری دنیا میں میرے سے پرانا نیزہ باز سوار کوئی نہیں رہا، سارے فوت ہو گئے۔ اور اس عمر میں جس میں اب میں ہوں 81 سال کا، اس عمر میں نیزہ بازی تو دور رہ گئی، سواری بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے دیکھا کہ انگریز لوگ، ایک جرمن پرانا مجھے ملا 102 سال کا، میں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا فٹنس کا راز ہے؟ انہوں نے کہا بھائی 3 گھنٹے میں روز گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتا ہوں۔ اس کی موت بھی گھوڑے کے اوپر ہی آئی۔ تو میں بھی دعا 5 وقت یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہلاک ہونے سے بچائے، اس کو کوئی معذور ہو جائے تو ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے، وہ آرام سے اس کو اٹھائے اور جہاں جا کے رکھنا ہو گھوڑے پہ مر جائے، وہ بہتر ہوتا ہے۔
حکمران کے لیے سخت مزاج اور ہونا حکمران کے لیے سخت مزاج ہونا بہت ضروری ہے. حکومت کی رٹ ہونی چاہیے. حکومت کی رٹ ہونی، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا نواب صاحب ایک چیز ہے کہ آپ یہ جوان کی ایک علامت ہے کہ ان کا قد کاٹ، ان کی پگ اور اس میں اضافہ کرتے ہیں مونچھ، جی تو اس کا آپ کے آبا و اجداد کے بھی اسی سب کی مجھے تھی. میرے والد کے قد جو تھا وہ 6.5 فٹ تھا. اچھا آل انڈیا چیمپئن تھے. ان کا ٹرپل جمپ کا ریکارڈ اب آج تک بھی وہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑے ہوئے تھے. اسی طرح میرا دادا جو تھے وہ ان سے بھی بڑے قد کے تھے، وہ کوئی تقریباً 7 فٹ کے تھے. وہ چیف کالج کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے. 1987 میں کالج بنا، پہلا اسٹوڈنٹ میرا دادا تھا. اس کے بعد 1910 میں میرا نانا سردار سر محمد نواز خان اسٹوڈنٹ ہوا. 1920 میں نواب افضل آباد اسٹوڈنٹ ہوا. تو وقفے سے ہم سارے ادھر پڑھے ہیں. نواب صاحب کے 4 لڑکے تھے، چاروں ادھر پڑھے، جن میں سے اب ایک بھی نہیں رہا. اب ان سب پرانے جتنے رہ گئے ان میں سے میں ایک رہ گیا. نواب صاحب یہ جو حویلیاں، یہ بڑے بڑے محل، یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ماضی کی یاد دلاتے ہیں ہمیں. جی اور یہ آپ کے پس منظر میں جو حویلی یا ڈیرا نظر آ رہا ہے، مجھے بتایا گیا یہ بھی 150 سال پرانا ہے. پرانا. اور یہ جو ماربل لگا ہوا ہے یہ اٹلی سے آیا، کرارا مائن سے. کرارا مائن کا ماربل سب سے بہترین ماربل تھا اس وقت کا. اس وقت کا. اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اس کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی اور یہ پھر تیار 1932 میں ہوا. اتنے سال 8 آنے اس وقت مستری تھا، 2 آنے مزدور تھا. اور اس زمانے میں اس پہ 32 لاکھ روپیہ لگا تھا. اس وقت 32 لاکھ. تو آج اگر ہم دیکھیں تو وہ کروڑوں میں کروڑوں میں چل جاتا، اربوں میں چل جاتا. نواب صاحب ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی جو جائیداد ہے 84 گاؤں جو ہیں وہ آپ کی جائیداد میں آتے ہیں. وہ جناب 84 تو گاؤں ہمارے تھے، 700 مربع نہری بھی تھا. لیکن اب یہ ہے کہ حکومت نے جب پہلا لینڈ ریفارم ایوب خان نے کیا 1958 میں، اس میں ہمارا کوئی 8000 ایکڑ جو ہے وہ چلا گیا، 84,000 ایکڑ چلا گیا. اب ہمارے پاس معمولی رقبے رہ گئے ہیں جس پہ ہمارا مر کے گزارا بھی نہیں ہوتا. اب ہماری جو آمدن رہ گئی ہے وہ سٹڈ کی آمدن ہے. گھوڑا بیچ لیتے ہیں ہم پریس کا اچھے داموں میں. کچھ 100 گائے میں نے رکھی ہوئی ہے، ان کے بچے بیچ لیتے ہیں دوڑنے کے لیے. اب ہمارا وہ مال کی طرف دھیان ہو گیا. اور بھیڑ بکری بھی آج کل بہت مہنگی ہے کیونکہ گوشت مہنگا. تو وہ ہم نے بہت بڑے، یہ کالے چٹے میں ہماری کافی زمین ہے، ادھر ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ بھی کافی آمدن دے دیتے ہیں. نواب صاحب آپ نے پوری دنیا دیکھی، دنیا میں دوست ہیں. ملک اپنا پسند ہے یا اپنا سب سے بہترین ملک ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں نوکر بڑا آسانی سے مل جاتا ہے. انگلینڈ میں اس جگہ ہر بندہ چاہے نواب ہے چاہے پرنس ہے، اس کو کام اپنا آپ ہی کرنا پڑتا ہے. جس سے ایک ہوتا ہے کہ گورے کی صحت ٹھیک ہوتی ہے. لیکن وہ جب یہاں سے جاتا ہے، جو بھی گورا جاتا ہے وہاں میں نے روتے ہوئے دیکھے، کہتے ہیں پاکستان از دا بیسٹ کنٹری. جہاں ہمارا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا اور ہمیں گورنمنٹ نے اتنے گن مین، اتنے موسیقار، اتنے لوگ کام والے دیے. اچھا نواب صاحب آپ کو کھیلوں کا شوق ورثے میں ملا؟ یہ جس طرح میلے لگواتے ہیں، نواب امیر محمد خان بھی میلے لگواتا تھا، آپ کے والد محترم، آپ کے دادا، آپ کے نانا وہ بھی لگواتے میلے؟ وہ سارے جو تھے جی ہفتے میں ایک بار ضرور میلہ لگواتے، یا کبڈی یا نیزہ بازی یا کشتی، یا ہماری طرف وہ جوڑے والی کوڈی ہوتی ہے وہ، یہ ہاں توت اس کو بولتے ہیں. آگے ایک کھلاڑی پیچھے 2. آپ تو ساری باتوں سے واقف ہیں. ہاں میں چونکہ تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں. جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے نہیں، آپ نے جو شوق میرے دادے کا نام بھی سنا دیا. ہاں جی، میں نے آپ کے دادے کا، پردادے کا بھی پتہ ہے. میں نے آپ کے نانا کے بارے میں سنا اور پردادا نہیں سنا. پردادے کے بارے میں. پردادا نواب ملک امیر محمد خان تھا پردادا. اور جب چارلز ففتھ آیا یہاں، اس نے دربار لگایا دہلی میں،
تو انہوں نے اس وقت انگریزی میں تقریر کی. اچھا اور آپ پردادا نے. ہاں نے کہا even such as time we takes and trust our youth, our joys and all we have, and pays us back with age and dust and bits of the dark and silent grave. When we have wandered all our ways, shuts up the story of our days, and from which grave and age and dust, the Lord shall raise me up, I trust. یہ میرے دادے نے اس وقت شاعری کی. نواب صاحب آپ تو بڑے دلیر آدمی ہیں. میں یہ سوال نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن فیل ہوتا ہے، کمی محسوس ہوتی ہے. کمی تو ہوتی ہے نا جی محسوس. دیکھو وہ ہوتا، ہم اسے سکھاتے تو ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب تو ہم نے اپنے نوکروں کو، وہ ادھر میرا ڈرائیور ہے، ان کو اپنا بچہ بنایا ہوا ہے، ان کو سکھاتے پڑھاتے سمجھاتے ہیں. انگلش پڑھا لی ہے تو اب ایسے وقت گزار رہے ہیں. نواب صاحب وہ البم کبھی بنائی رکھی ہے ساتھ؟ پرانے دوستوں میں سے اب کچھ زندہ بھی ہیں؟ پرانے دوستوں میں اب ایک دو رہ گئے. ایک غضنفر نگیانہ ہے، وہ رہ گیا. اس کا والد میرے والد کے ساتھ پڑھتا تھا، اس کا دادا میرے دادے کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن وہ بھی اب بیڈ ریڈر ہے، ہل نہیں سکتا. اٹھا کے کرسی میں بٹھاتے ہیں، اٹھا کے نیچے اتارتے ہیں. میں نے تو اس کو کہا کہ اس جینے سے موت اچھی ہے، تم اپنے آپ کو ختم کرو. آپ نے نواب صاحب بڑا فٹ رکھا ہے اپنے آپ کو 81 جی سال کی عمر میں. اب بھی نواب صاحب اس وقت دنیا پوری جو ہے دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کے لیے ہر کام کرتی ہے. آپ نے سب کچھ دیکھا، ورثے میں ملا، لیکن پھر بھی کمی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا یہ نہیں کر پایا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہے. اچھا. کیونکہ ایک آواز پہ یہ جو آج مخلوق آپ دیکھ رہے تھے نا، ہزاروں لوگ تھے. ہاں ہزاروں لوگ تھے، تو ہمارے ایک آواز پہ 50,000 آدمی جمع ہو جاتے ہیں. نواب صاحب میرے پاس کاش ٹائم ہوتا مزید میں باتیں کرتا، کیونکہ آپ کی باتیں ان لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ تھوڑے تھکے ہوئے بھی تھے، لیکن آپ نے ہماری بات سنی. میں بہت مشکور ہوں آپ کا اپنی طرف سے پاکستان ٹیلی. میں جناب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے آ کے سچی سچی باتیں سنی اور ان کا پھر وزن کیا. ایسا کوئی نہیں کرتا. نہیں تو کب سے. آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ نے سچی سچی باتوں کے جواب دیے. یہ بات درست ہے کہ نواب عطا 6 فروری 2020 کو مندرہ کے قریب دل کا دورہ پڑنے سے اس جہاں سے رخصت ہو گیا. اس کا جنازہ ہو گیا 7 فروری جمعے کے دن 3 بجے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ عطا جو انسان دوست تھا، جو چرند پرند جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ محبت کا روادار تھا، جو طاقت رکھنے کے باوجود انکساری سے کام لیتا رہا، جو اپنے علاقے کا بڑا جاگیردار ہونے کے باوجود ہر دوست اپنے کاشتکار دہقان کی غمی خوشی میں شریک رہا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا تاریخ کے اوراق پر اور انسانوں کے دماغوں دلوں میں. کیونکہ ایسے کردار کبھی مرتے نہیں، ہمیشہ لافانی کردار بن جاتے ہیں. سو نواب عطا ایک ایسے ہی کردار کا نام ہے. ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. عصمت ہاشوانی کو پی ٹی وی کے پروگرام میری آواز سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.